अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सय्यदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनकी आल पाक पर, अस्हाबे मुंतजबीन पर। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम राह निजात में आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरी जानिब से आप तमाम मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, खालिक दो जहां कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खाओ पियो मगर इसराफ़ न करो। इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक़ात को खल्क़ फरमाया, इन तमाम मखलूक़ात की रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप ली है और इंसान से कहा कि रिज़्क़ मैंने देना है, रिज़्क़ के हवाले से परेशान न हो, लेकिन रिज़्क़ की तलाश और रिज़्क़ के लिए जो आपने कोशिश करनी है वो कोशिश ज़रूर करनी है, बाकी रिज़्क़ देने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है। इसके बावजूद जब हम दुनिया में नज़र डालते हैं तो दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो भूख की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भूख और अफलास। बाज़ ममालिक तो वो हैं, जैसे आज हम अगर फ़लस्तीन की बात करते हैं या यमन की बात करते हैं, तो पाबंदियों की वजह से वहाँ लोग जो है यही हाल उनका, भूख और प्यास, हर तरफ मौत ही मौत नज़र आती। अच्छा, बाज़ लोग ये सवाल भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन इंसान शायद ज़्यादा खल्क़ हुए हैं और रिज़्क़ शायद कम पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह पर एतराज़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि खालिक दो जहां ने इंसान की या तमाम मखलूक़ात की तख्लीक से पहले उनके रिज़्क़ का एहतमाम किया है। आप इंसानों को देखें, आप जानवरों को देखें, उनके आने से पहले उनके रिज़्क़ का एहतमाम है। आप जानवर का बच्चा दुनिया में आता है तो उससे पहले उसका रिज़्क़ तैयार हो चुका होता है। इंसान का बच्चा दुनिया में आता है, उससे पहले उसके लिए ग़िज़ा का एहतमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कहत साली है, भूख है, प्यास है, और लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ने वादा किया है, रिज़्क़ की कहीं कमी है। नहीं, ये इंसान के अपने आमाल हैं, अपने करतूत हैं, अपनी गलतियां हैं कि जिसकी वजह से दूसरे इंसानों का हक़ गस्ब करके वो दूसरे इंसानों को भूख और अफलास का शिकार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती इदारे UNED ने बताया कि दुनिया की 1/3 आबादी को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है, जबकि रोज़ाना 1 अरब खानों के बराबर खुराक ज़ाया होती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाया हम कर रहे हैं। ये इसराफ़, आज हमारा जो अहम तरीन मौजू जिस पर हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वो मौजू हमारा इसराफ़ है कि इसराफ़, इंसान इसराफ़ कर रहा है, ज़िया कर रहा है, खाने का जो है नुकसान कर रहा है। इसकी वजह से दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तख्लीक उनसे पहले फरमाई थी। नाज़रीन कराम, आज के इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। मुमताज़ आलिम-ए-दीन है, रिसर्च स्कॉलर हैं, मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हादी हुसैन अख़ुंज़ादा साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारे नाज़रीन की खिदमत में ये बयान कीजिएगा कि इसराफ़ है क्या, इसराफ़ का मायना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस अहम मौजू पर हमें बोलने का मौका दिया और ये वाक़न हमारे मुआशरे का, हमारी समाज का बहुत ही अहम मसला है जिसमें हम सब मुब्तला हैं। और सवाल जैसा कि आपने फरमाया कि इसराफ़ किसे कहते हैं या उसके क्या माना व मफ़हूम हो सकते हैं, तो जब हम इसराफ़ के मानी की तरफ जाते हैं तो इसराफ़ एतदाल से और हद से तजावुज़ कर जाने को कहा जाता है।
چاہے وہ شرعی لحاظ سے کسی چیز کے انجام دینے کی ممانعت ہو، شرعاً منع ہو، اور اس کی مخالفت کی جائے، حد سے تجاوز کیا جائے۔ مثلاً شرعی لحاظ سے اگر کسی گناہ کے، معاصی کے کام میں خرچ کرنے کے لحاظ سے منع کیا گیا ہے، اسلام اس کو منع فرماتا ہے، لیکن اگر ہم ان امور کو جو منہی عنہ ہیں، منع کیے گئے ہیں، انجام دیں تو یہ بھی اسراف میں آتے ہیں۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے شرعاً تو نہیں ہیں، لیکن کچھ کام مروتاً انجام دینے سے منع کیا گیا ہے، مگر ہم ان کاموں کو بھی اگر انجام دینے لگیں تو یہ بھی اسراف کا ایک مصداق ہے۔ تو اسراف در حقیقت تجاوز کرنا اور اپنے مال کو ایسے موارد میں جہاں پر شرعی لحاظ سے اور مروتاً یا عادتاً منع کیا گیا ہو خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، لہٰذا اسراف کی جو ممانعت ہے وہ بہت واضح ہے قرآن و حدیث میں۔ تو بہرحال معنی کے اعتبار سے تجاوز کرنا اور حد سے بڑھ جانے کو اسراف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا قبلہ، آپ نے اس کا معنی و مفہوم بیان کیا، قرآن مجید میں اس کی ممانعت کے حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے؟ جی، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو اسراف کی ممانعت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک معروف آیت جسے علماء اسلام نے مختلف موارد میں بیان فرمایا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 سے 31 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفون، کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تم جب نماز کا وقت ہو تو اپنی زینتوں کو لو، زینت انجام دو، یعنی حجاب کا اہتمام کرو، اور پھر نماز ادا کرو، اور تمہیں اجازت ہے تم کھاؤ پیو، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے رزق حلال میں سے، کلو وشربو، لیکن یہ کھانا اور یہ پینا اس حد تک ہے کہ ولا تسرفو، اور خبردار تم اسراف نہ کرنا، انہو لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ہے ایک شان نزول جو بیان ہوا ہے وہ بڑا اہم ہوا ہے، جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت اس پیرائے میں نازل ہوئی ہے کہ مشرکین مکہ جو کہ خانہ خدا کا، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ظاہر ممانعت سے پہلے وہ بیت اللہ کا حج بجا لاتے تھے اور طواف کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان میں سے جو مرد تھے وہ برہنہ دن میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور جو عورتیں تھیں وہ برہنہ ہوتی تھی، رات میں طواف کرتی تھی۔ دائرہ خانہ خدا تھا، اور اسلام نے جب طاقت پکڑی، اسلام پھیلا، تو انہیں اس فعل سے جو اس طرح انجام دیا جاتا تھا انہیں روکا گیا، منع کیا گیا، اور ساتھ یہ کہ وہ جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھیں، مثلا یہ کہ شہم، جسے یعنی چربی جو ہماری اردو زبان میں جس کا ترجمہ بنتا ہے، وہ کھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، ایک تو یہ کہ جب تم نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، عبادت خداوندی یعنی اس کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہو تو تمہاری ہیئت، تمہاری کیفیت اور ظاہری طور پر تمہارا لباس مہذب ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے وہ بیان فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تم زینت لو، یعنی ایسا مہذب لباس پہنو کیا تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں مہذب انداز میں آ سکو۔ اور دوسری طرف کلوا واشربوا،
اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، یقیناً رزق حلال مراد ہے، اس میں سے کھاؤ پیو منع نہیں ہے، لیکن جسے اللہ نے حلال کیا ہے، جو حلال خداوندی ہے، اسے حرام نہ کرو۔ مثلا جیسے کہ آج شریعت محمدی میں لحم کے ساتھ، گوشت کے ساتھ چربی حلال ہے، اس کا استعمال جو ہے شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اور پرانے زمانے میں تو ماشاءاللہ جو ہے اسی چربی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ تیل بنایا جاتا تھا، اور غذا کے اندر اس کا استعمال ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اگر کوئی اوریجنل چیز ہو، اصلی، تو اس کے فائدے بھی ہیں۔ بہرحال یہ اسلام میں جائز ہے، اس کے حرمت میں کوئی ایسی جو ہے بات نہیں ملتی، البتہ بنی اسرائیل کے لیے ملتا ہے کہ ان کے لیے حرام تھی، اور وہی سلسلہ شاید چلا یہاں تک کہ یہ بھی جو ہے مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے، تو پروردگار عالم نے گویا یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ کھائیں، پئیں، استعمال کریں، لیکن اگر ان کو اپنی طرف سے کوئی حرام کرے گا تو یہ بھی در حقیقت اسراف ہے۔ یعنی اسراف ایک معنی جو ہم نے لغت میں، ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بات تھوڑی سی طویل ہو رہی ہے لیکن یہ مفہوم مکمل ہو جائے، لغت کے اعتبار سے ہم نے کہا اعتدال سے گزر جانا، حد سے بڑھ جانا، لیکن آیت جو ہے اس کو تھوڑا سا، اس کے مفہوم کو، معنی کو وسیع کر رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی اعتدال سے اس معنی میں نہیں بڑھ رہا کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے زیادہ خرچ کر رہا، نہیں، خرچ کرنے سے کے اعتبار سے وہ کم خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ اور آیت نے اس کی ممانعت یوں بیان فرمائی، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ، اے لوگو تم اسراف نہ کرو، یقیناً اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن کی آیت کی ذیل میں اس کا شان و نزول اور اسراف کو آپ نے سمجھایا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا ہے، یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے اسراف کے عنوان سے کوئی حدیث؟ جی بالکل، اسراف یقیناً جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک مبتلا بے مسئلہ ہے، اور یہ صرف ہمارے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہر زمانے میں، یعنی زمانے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں دم یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اسراف سے کام لیا ہے تو وہاں پر اسے روکا گیا ہے۔ مثلاً رسول مکرم اسلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام خصوصاً وضو کے پانی کے استعمال میں یہ بیان فرماتے تھے کہ تم ہرگز اسراف نہ کرو، یعنی پانی تم جو ہے اتنا استعمال نہ کرو کہ جو ضائع ہونا کہلائے۔ اور اسی طرح سے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر غیر مستحق کو کوئی چیز دینا، اعطاء کل غیر مستحق فہو اسراف و تبذیر، یہ دونوں لفظ آئیں، یعنی جو حق نہیں رکھتا، جو مستحق نہیں ہے، اس کو ایسی چیز دینا، عطا کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ تو بس اس ماحول میں اسراف کی ممانعت تھی اور منع فرمایا ہے۔ مثلاً امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اچھا قبلہ، میں چاہوں گا کہ یہ امام کا جو فرمان ہے وہ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس کو بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے اسراف کے موضوع پر کہ اسراف کو قرآن نے کیوں منع فرمایا، احادیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے، خود اسراف کیا ہے، اسراف کا معنی و مفہوم، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور قبلہ آپ بریک سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کو بیان فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ اب ناظرین کی خدمت پیش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسراف کی ممانعت پر اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جاری نہر سے پانی پی رہا ہو، یعنی پانی وافر مقدار میں ہے، اس میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس میں سے اگر میں ایک گلاس پی لوں اور وہ گلاس مثلا آدھا پی لیتا ہے اور آدھا ضائع کر دیتا ہے تو تصور بھی نہیں کرتا کہ یہ جو ہے ضائع ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر یہ بیان آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جاری نہر سے پانی پی لے اور اس میں سے تھوڑا سا بھی وہ باہر گرا دے تو یہ اسراف ہے۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک کھجور بھی ضائع نہ کرو،
اگر یہ ایک کھجور ضائع ہوتا ہے تو یہ بھی اسراف ہے۔ اب ان بیانات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں واقعاً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسراف سے ہم بہت زیادہ کام لیتے ہیں، یعنی اس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں جی۔ اب اس میں جو ہے وہ فرق نہیں ہے، عوام تو عوام ہے، العوام کل انام کہا ہے، اگرچہ یہ جو ہے مقولہ مشہور ہے، لیکن عوام بھی جو ہے علماء کی نسبت بعض بہت ہوشیار ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن علماء بھی جو ہے نا وہ اس مسئلے کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو عوام ہوں یا علماء ہوں، سب جو ہے وہ اس مشکل میں مبتلا ہیں، حالانکہ کی شریعت نے، قرآن نے، احادیث میں اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے، مگر اس گناہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اچھا، آپ نے جس طرح فرمایا کہ اگر نہر میں بھی آپ پانی پی رہے ہوں، آلریڈی پانی وہاں جاری ہوتا ہے، تو تھوڑا سا بھی پانی آپ نے باہر پھینک دیا تو وہ ضائع ہے۔ اور میں نے کہا کہ خوبصورت جو بات ہے وہ وضو کے حوالے، چونکہ ہمارے ناظرین اکثر اس بات پر علماء کرام اکثر بیان بھی کرتے ہیں کہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا پانی گر چکا ہوتا ہے، گر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ نے نل کا آن کر دیا، اس کے بعد آپ باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہے، اور اچھا خاصا پانی جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ اتنا پانی جس سے ایک انسان غسل کر سکتا ہے اتنا پانی ایک انسان وضو کے لیے خرچ کر رہا ہو، تو یقیناً یہ واقعاً بہت زیادہ پانی اسراف کی طرف جائے گا۔ ایک عبادت کر رہے ہیں، وضو جو ہے نا ایک نماز کے لیے آپ کر رہے ہیں، اور ایک اچھا مستحسن عمل انجام دیتے دیتے انسان گناہ میں مرتکب ہوتا ہے، تو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہے۔ وضو میں اتنا پانی خرچ کرے انسان کہ جتنا اس انسان کے وضو کے لیے ضروری ہے، باقی جو ضائع ہوتا ہے وہ یقیناً پھر گناہ ہے، تو اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر جیسے آپ نے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لفظ تبذیر کا بھی استعمال ہوا ہے، اسراف اور تبذیر کیا ایک ہی معنی رکھتے ہیں یا ان میں کوئی اختلاف ہے، ان میں فرق ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی جو ہے نا ایک علمی سوال ہے اگرچہ، اور مگر جو ہے اس کا بیان ناظرین کے لیے یقیناً مفید ہوگا اور فائدہ مند ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ اسراف اور تبذیر یہ دونوں جو ہے وہ اگر الگ الگ بیان ہوں تو ان کے معنی جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، الگ الگ معنی مراد لیے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہم اسراف جیسا کہ بیان کیا کہ حد سے تجاوز کرنا، لیکن اس کی ذرا میں وضاحت کروں کہ اسراف جو ہے وہ کسی چیز کو ضائع کیے بغیر اس کا استعمال کثرت سے کرنا۔ مثلا یہ کہ اگر ہمیں 2-4 لباس کی ضرورت ہے تو ہم اپنے پاس جو ہے 10-20 لباس رکھیں، یا اگر جو ہے ہمیں ہمارا لباس جو ہے 4-5 ہزار کا ہو سکتا ہے تو پھر ہم جو ہے ایک مہنگا لباس جو ہے مثلا 10 سے 15 ہزار کا رکھیں، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں کہ گویا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کو اگر ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے، معاشرے کے اندر ہمیں رہنا ہے، تو یہ اسے اپنے جو ہے نا اسٹیٹس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اگر جو ہے آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کسی کو خادم رکھ رہے ہیں مثلا جو ہے کام کرنے کے لیے، اس کو منع نہیں کرتا، اور یہ اسراف یا جو ہے نا اس سے اضافی چیزوں میں شمار نہیں کرتا۔ کب؟ جب آپ کا اگر واقعاً اسٹیٹس ایسا ہے، یعنی آپ معاشرے کے اندر اس کا حق رکھتے ہیں۔ اچھا، حق بعض دفعہ ایسا ہوتا مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جیسے گھر میں جو ہے اگر کام کرنے کے لیے کسی ملازمہ کو یا ملازم کو نہیں رکھیں گے تو آپ جو ہے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر والے جو ہے کام انجام نہیں دے پاتے ہیں، تو یہاں بھی ضروری ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہے کہ آپ کا مقام ایسا ہے، وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا گاڑی کی بھی ضرورت ہے، مجھے اچھے لباس کی بھی ضرورت ہے، مجھے جو ہے ایک کام کرنے والے کی بھی ضرورت ہے، تو یہ سب اسلام جو ہے الاؤ کرتا ہے۔ اچھا، ویسے یہ اسٹیٹس جو ہے وہ سوسائٹی بتائے گی کہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، کون فکس کرے گا کہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے اور آپ کو کیا ریکوائرمنٹ آپ کی ہیں اور آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ اسٹیٹس جو ہے یہ عرف عام کہلاتا ہے۔ عرف کے اندر جو ہے وہ جب آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، آپ کی ایک شخصیت ہوتی ہے، آپ کی جسے کہا جائے خدمات ہوتی ہیں، تو یقیناً جو ہے پھر وہ شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں یا مختلف جہات ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے جب وہ کام کرتا ہے
تو یقیناً ایک انسان ان تمام جہاد کو، تمام پہلوؤں کو، تمام کاموں کو انجام اکیلے نہیں دے سکتا، خصوصاً اس مصروف دور میں جو ہے نا وقت کی یقیناً کمی ہے۔ تو ایسے میں عرف یہ طے کرتا ہے، معاشرہ اور وہاں کے رہنے والے یہ طے کرتے ہیں کہ واقعاً جو ہے فلاں شخصیت کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے یا یہ حقدار ہیں، تو یقیناً عرف طے کرتا ہے۔ اچھا، ہم بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، اسراف اور تبذیر میں فرق جو ہے ہم بیان کر رہے تھے۔ تو اسراف جو ہے یعنی کسی چیز کو ضائع کیے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ کا استعمال اسراف کہلاتا ہے، لیکن دوسری طرف تبذیر جو ہے نا اس میں اس چیز کا ضائع ہونا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں 2 مہمانوں کی آمد ہے، یا 2 کھانے والے ہیں اور 2 کھانے والوں کی ضرورت کے مطابق کھانا بننا چاہیے، لیکن کھانا ہمارا بن رہا ہے 10 افراد کے لیے یا 5 افراد کے لیے، یہ تبذیر ہے۔ اور یہی بات جب ظاہر اسراف اور تبذیر ساتھ آتے ہیں تو دونوں ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، اب چاہے ضائع ہو یا نہ ہو، حیثیت سے بڑھ کر ہو تو اسراف ہے، اور اگر جو ہے نا وہ ضائع ہو تو یہ تبذیر ہے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شادیوں کے اندر، نظر و نیاز کے اندر جو ہے نا یہ چیز بہت کثرت سے ہوتی ہے۔ مثلاً جو ہے اگر 2 ڈشیں پکتی ہیں، 3 ڈشیں بنتی ہیں تو بننا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مثال کے طور پر اگر ضرورت ہے تو واقعاً یہ ہونا چاہیے، لیکن جو کھانا بچتا ہے، جو کھانا ضائع ہوتا ہے، کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا؟ حالانکہ جو ہے دوسری طرف سے ہو سکے کتنے ایسے جو ہے نا افراد ہوں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہو، جنہیں کھانا نہ ملا ہو، بھوکے سوئے ہوں، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے تمام مسلمانوں کے درمیان، جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے بارے میں جو ہے ان کے امور کی نسبت فکر مند نہیں ہوتا تو فلیس بمسلمین، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور سوتا ہے، لیکن اگر اس کا ہمسایہ، اس کا جاننے والا عزیز بھوکا سویا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس میں جو ہے نا ہمیں اس چیز کا شریعت نے خیال رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ انسان کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ مثلا جیسے آپ نے ایگزامپل بھی دیا کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں بہت سارا کھانا جو ہے ضائع ہوتا ہے، ایک انسان کو اتنا کھانا نکالنا چاہیے جتنا وہ کھا سکتا ہے۔ انسان یہ تو حریص کی اس منزل پہ آتا ہے کہ اپنی پلیٹ میں اتنا سارا کچھ ڈال دیتا ہے، یعنی مینار پاکستان بنا دیتا ہے، اور جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ تھوڑا سا کھانے کے بعد اب اس کی حاجت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کھانا نہیں کھا سکتا، اب وہ ضائع ہو گیا، اس کو لے جا کے آپ پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ بہت سارے ایسے انسان اسی سوسائٹی کے اندر، اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، وہ بھوکے ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہے، اسراف بہت بڑا گناہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے نقصانات سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا کہ اسراف کے نقصانات کیا ہیں۔ جی بالکل، یقیناً جب کوئی کام اسلام کی نگاہ میں ممنوع ہوتا ہے، شریعت اسے جو ہے ممنوع اور منہی عنہ قرار دیتی ہے، تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ منع ہوتا ہے۔ تو اسراف کے جو ہے نا نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی ہدایت اسی شخص کے لیے ہے جو اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو، اور اللہ کا اطاعت گزار وہی ہے جو قرآن پر عمل کرے، احادیث پر عمل کرے، سیرت رسول مکرمہ اسلام علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے مطابق چلے۔ تو اور ان سیرتوں میں قرآن کے اندر جو ہے اسراف کی، تبذیر کی ممانعت ہے، معاشرے میں اس چیز کو جو ہے انجام نہ دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو انجام دیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسراف کرنے والا شخص، اس کے لیے کہا ہے کہ یہ ایک فرعونی صفت ہے، اللہ اکبر، یہ ایک فرعونی صفت ہے، اور فرعون کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برتر اور بلند سمجھتا تھا، اور وہ جو ہے نا اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ تو پس اگر کسی کے اندر جو ہے اسراف کی صفت پائی جاتی ہے تو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے اندر یہ صفت یا یہ چیز کیسے آئی۔ اور مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے جناب ابن عباس کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم 2 چیزوں سے بچو، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔
کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ ہیں. اچھا گویا ایسا ہے کہ ایک متکبر انسان اسراف کو انجام دیتا ہے. جی تو بس فرعون بھی یقیناً متکبر تھا، جو جناب موسیٰ کے مقابلے میں یا نبی خدا کے مقابلے میں آتا ہے وہ یقیناً متکبر ہے. تو اسراف کرنے والے کے اندر فرعونی صفت ہوتی ہے، یعنی اسراف کرنا. یقیناً ظاہر ہے وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ انسان جب تکبر کرے گا تو تکبر میں ہوتا یہ کہ انسان دوسروں سے بلندتر برتر دکھانے کے لیے وہ کام کرتا ہے جو ظاہراً اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. مثلا معاشرے کے اندر میں نے جیسے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ بھوک کا شکار ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تو ایسے کوئی کمی نہیں رکھی. جتنے انسان خلق فرمائے اس سے زیادہ خلق کیا ہوگا اور رزق کا اہتمام کیا ہوگا، کم کا نہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر بھی بھوک کا شکار ہے؟ تو اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ایک انسان دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے. ایک انسان کے پاس 5 گھر ہیں اور ایک انسان وہ ہے کہ جس کے پاس چھت نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ میں سو رہا ہے. ایک انسان کے پاس جو ہے 10 قسم کے کھانے ہیں اور اسی کے مقابلے میں ایک انسان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ایک سوکھی روٹی بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ اصل میں وہ ظلم ہے، اصل میں وہ تکبر ہے کہ جو انسان کو اس لیول پہ لے کر آتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے. میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی میرے پاس ہو، 1 گھر ہو، 2 گھر ہو، 3 گھر ہو، لیکن وہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ حل میں مزید والی بات ہے، مزید چاہتا ہے. تو جب یہ انسان اپنے ضرورت سے زیادہ کی طرف جائے گا تو لامحالہ وہ دوسروں کی طرف دوسروں کے حقوق کو غصب ہی کرے گا. تو اس حوالے سے انسان کو واقعاً غور و فکر کرنا چاہے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی انسان کا حق غصب کر رہا ہے. اور یہی اسراف وہی ہے کہ جہاں پر ایک انسان کو غذا جس کا اہتمام کرنا تھا، جس کو کھلانا تھا یا جس کا حق تھا، وہ آپ نے غصب کیا. تو اس حوالے سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے. بہت اہم ترین موضوع ہے آج کا اسراف کی ممانعت. قرآن مجید میں احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ بیان کیا گیا اس کے کہ اس سے انسان کو بچنا چاہے، اس کے انجام دینے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. وہ مولانا صاحب نے اس وقت بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا. میں چاہوں گا کہ اسراف سے بچنے کے فائدے کیا ہیں. ابھی ہم نے نقصانات کا ذکر کیا کہ اسراف سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو اسراف سے اگر کوئی انسان بچتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یقیناً اگر انسان اسراف سے اجتناب کرتا ہے، تبذیر سے بچتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے. خوب، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر انسان رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سلسلے میں زحمتیں برداشت کرتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے. تو وہ اپنا رزق جو ہے وہ اسراف کر کے تبذیر میں کا شکار ہو کر ضائع کرنا نہیں چاہے گا. اب اگر انسان جو ہے اسراف سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے اسراف سے بچنے والے شخص کے لیے یا تمام معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے پیروکار ہونے سے بچ جاتے ہیں. بے شک، جیسا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ، فضول خرچی کرنے والے، اعتدال سے تجاوز کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب اگر اس آیت پر عمل کر کے، یقیناً خداوند عالم کا حکم ہے، اس پر عمل کر کے اگر کوئی اسراف سے بچتا ہے اور اعتدال کی طرف، میانہ روی کی طرف آتا ہے، تو وہ شیطان کی پیروی سے، شیطان تو یہی چاہے گا کہ انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کی بات مانے، گمراہ رہے، لیکن اعتدال کی طرف وہ آتا ہے. اعتدال دیکھیں، اعتدال یعنی قناعت، اور قناعت کی اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. حدیث میں آتا ہے القناعت مال لا ينفد. قناعت کرنا، اس سے مال اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا. انسان کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت سارا مال ہو، لیکن اگر وہ اعتدال سے کام نہیں لیتا، قناعت سے کام نہیں لیتا، تو مال کی مقدار جتنی بھی زیادہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مال ختم ہوگا. لیکن اگر قناعت سے کام لیتا ہے، وہ اسی انداز میں چلتا ہے، تو وہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا. لہٰذا اسراف سے بچنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ
وہ انسان جو ہے نا وہ اعتدال پسند ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اسراف سے اگر کوئی بچتا ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ غرور و تکبر کا شکار ہونے سے بچتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا، انسان کے اندر تواضع آتا ہے۔ مثلا اگر آپ جو ہے معاشرے کے اندر خرچ اعتدال کے ساتھ کریں گے، نارملی خرچ کریں گے، تو اگرچہ لوگ ہو سکے باتیں بنائیں، لوگ یہ کہیں کہ مثلا بخیل ہے، کنجوس سے زیادہ خرچ نہیں کرتا، اتنا پیسہ دیا ہے اللہ نے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ صرف ایک موقع پر خرچ کیا جائے، وہ شادی بیاہ پر خرچ، وہ شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھیں ہماری رسمیں ایسی ہیں، وہ ان رسموں میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک سے آئی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام رسموں کو نبھانے کے لیے اگر انسان خرچ کرے تو وہ اسراف ہے، اور اگر اس سے بچتا ہے تو لوگ باتیں تو کریں گے، لیکن در حقیقت اس کے اندر جو ہے نا ایک تواضع آ جائے گا، انکساری آ جائے گی۔ تو ایسے بہت سارے فائدے ہیں، یقیناً جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اکرم کا، اس سے بچنے کے انسان کی زندگی کے اندر برکات ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جس طرح آپ نے جیسے شادی بیاہ کی تقریبات کا ذکر کیا، آج کل جس طرح ہمارے ہاں اس سے شادی بیاہ کی تقریبات میں جو خاص کر خاتون کے رخصت ہونے کے دوران جو ہے نا اس کو جہیز کے طور پر جو کچھ دیا جاتا ہے، وہ تو ایک والد اگر اپنی خوشی سے دے تو وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پاس استطاعت ہے اور والد اس کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب آپ ریٹرن میں دیتے ہیں کہ بھائی یہ مال ہمارے پاس آنا چاہیے، اور وہ مجبوراً وہ ساری چیزیں خریدتا ہے جب لوگ اس کو کہیں باتیں نہ بنا دیں، یا وہ خود جس لڑکے کے پاس وہ لڑکی جا رہی ہیں ان کے گھر والے باتیں نہ بنا دیں، تو جس کی وجہ سے وہ چیزیں خرید کے دیتا ہے۔ جو میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے خود معائنہ کیا اس کا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے اعتراضات بھی کیے اس حوالے سے کہ یہ چیز جو ہے آپ لڑکی کے ساتھ جو ہے نا جہیز میں یہ شامل کیوں کیا؟ مثلا فار ایگزامپل سلائی مشین، بھئی آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے کہ خواتین جو ہیں خاص کر ہماری جو بچیاں ہیں وہ سلائی کر لیں اور کپڑے سینا شروع کر دیں، ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہت کم ہے۔ اب وہ پڑھی لکھی بچیاں جو ہیں وہ اس طرف آتی ہی نہیں، لہٰذا ایک بچی کو سلائی مشین کیوں دے رہے؟ جب میں نے کہا کہ بھئی ایسا کیوں ہے تو کہا نہیں، چونکہ تو ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں ایک لسٹ ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں دینا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کی ضرورت کی نہیں ہیں۔ میں نے ایک ایگزامپل دیا ایک چیز کا، اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، معاشرہ والے دیکھیں گے یہ بھی چیز نہیں دیا، یہ چیز ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ان معاشرے کو دیکھ کر کے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، یا اور بہت ساری کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں، انسان وہ کچھ کرتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے جیسے اسراف کی منزل پہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک چیز میں ایڈ کروں کہ آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ کچھ چیزیں جو دی جاتی ہیں وہ معاشرے کی مجبوری ہوتی ہیں، آپ یقین جانیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف نمود و نمائش کی خاطر ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ بے شک، اور یہ جو ہے فقہا نے طریقہ بتایا ہے کہ اسراف سے بچنے کے کہ ان میں سے ایک راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ آپ نام و نمود سے بچیں، پرہیز کریں۔ آپ دیکھیں رسول مکرم اسلام کی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو انتہائی سادہ زندگی، مولا کائنات کے پاس کیا دولت نہیں تھی، دولت تھی ان کے پاس، لیکن وہ راہ خدا میں فوراً خرچ کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں ان طریقوں میں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ جو ہے سادہ زندگی اختیار کریں، نام و نمود سے جو ہے پرہیز کریں۔ بالکل، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیسے بچنا چاہیے ہمیں۔ بعض اوقات وہ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح بچے، خاص کر وضو کے میں نے ذکر کیا، اس میں انسان خیال نہیں کرتا، بے خیالی میں پانی بہت ضائع کرتا ہے، تو انسان کو بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ اس اسراف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے؟ کچھ طریقے اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم لوگوں کو اسلامی طریقے زندگی رائج کرنے کی تلقین کریں۔ بے شک، اس لیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اہل بیت علیہ السلام کے ماننے اور پیروکار ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بھی ہے، اور اسی کے اندر جو ہے نا ہماری زندگی کا سکون بھی ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے اسلامی طریقوں کو نافذ کریں، ان احادیث میں جن چیزوں کا بیان ہوا ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا راستہ یہی ہے کہ اسلامی طرز زندگی رائج کرنے کی تلقین، اور دوسری چیز میاں روی، جیسا کہ پہلے بھی بیان آیا،
بار بار لوگوں کو یہ بیان کریں. آج کل دیکھیں آپ ہماری مجالس ہیں، محافل ہیں، نظر و نیاز ہے، یہ جو ہے نا بہت زیادہ آگے گئے ہیں ہم اس میں کہ ایک غریب انسان، یہ ایک نادار انسان معاشرے کا، یا جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ بعض دفعہ حتیٰ کہ واجبات انجام دینے میں، مثلا یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی تدفین ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے رسم و رواج اور کھانا پینا اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ہم اعتدال سے گزر چکے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم کوئی مجلس کراتے ہیں، کوئی نظر و نیاز جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ پورے مسلمانوں میں ہے نظر و نیاز کا مثلا، تو اس میں دیکھا دیکھی تو بہت ساری چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہے تو آپ راہ خدا میں دے دیں. راہ خدا کے مصادیق میں سے یہی مجبور افراد ہیں جو ضرورت مند ہیں. اور یہاں مجھے جو ہے یہ بات یاد آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں کوہ احد کے برابر سونا بھی دے تو وہ اسراف نہیں ہے، وہ تبذیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عین اس جگہ میں دے رہا ہے جہاں پر خرچ کرنے کا، انفاق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں اپنی ذات کے لیے جتنا ضرورت ہے اسے زیادہ دیتا ہے تو یہ اسراف اور تبذیر میں آتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان طریقوں میں سے ایک یہ بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود خرچ کرنے والا اور جو چیز خرچ کی جاتی ہے اس میں مناسبت ہے یا نہیں. کیا بات. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، رخصت کرنا چاہتا ہے، تو اپنا کم از کم یہ تو دیکھے کہ کیا میں اس کے لیے سونے کا سیٹ بنا سکتا ہوں یا نہیں. جی. میں اس کو جہیز میں دوں تو کیا چیز دوں. حالانکہ جہیز بھی جو ہے نا اسلام میں اس کی کوئی اتنا زیادہ دینا اس کی وہ نہیں ہے. اگر ممانعت نہیں ہے تو تاکید بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جو ملکۃ العرب کہلانے کے باوجود بھی ان کا جہیز جو ہے نا بہت معمولی، جناب سیدہ کا جہیز بہت معمولی. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ رول ماڈل تھے دوسرے انسانوں کے لیے، دوسری عورتوں کے لیے. تو خود مصرف اور وہ مال یعنی خرچ کرنے والے اور اس مال کے درمیان جو ہے نا نسبت ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. تو اگر انشاءاللہ ان چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یقیناً ایک اسلام جو کہ صبح قیامت تک رہنے والا دین ہے، اور دین یعنی نظام کا نام ہے، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل جیسے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ملتا ہے، اس عنوان سے معروف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسراف سے کیسے بچیں اور کنجوسی ایسا نہ ہو کہ بخل اور بخیل بھی نہ ہو انسان اور اسراف کرنے والا بھی نہ ہو. تو اس درمیانی کیفیت کے بارے میں ملتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا نے جو ہے وہ ریت کے کچھ ذرات اٹھائے اپنے ہاتھ میں اور مٹھی کو یہ باندھ کے دکھایا کہ آپ نے یوں ہاتھ باندھا ہے تو یہ جو ہے وہ بخیل ہے. آپ نے بالکل یوں ہاتھ کھول دیا کہ ساری جو ریت آپ کے ہاتھ میں تھی وہ گر گئی زمین پر، تو یہ جو ہے اسراف ہے. بلکہ آپ ہاتھ کو ایسے کھولیں کہ کچھ اطراف سے گر بھی جائے اور کچھ آپ کے پاس باقی بھی رہے. یعنی آپ خود بھی کھائیں، آپ دوسروں کو. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایسا اظہار کروں گا، قربانی پیش کروں گا کہ اپنا گھر جو ہے غریب غربا میں دے دیں اور اپنے بچوں کو لے کے آپ فٹ پاتھ میں آ جائیں اور کہیں کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دینا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایسا بھی نہیں اسلام نے کہا ہمیں کہ آپ سب کچھ دے کے خود فٹ پاتھ میں آ جائیں، کھانا سب دوسروں کو دے دیں اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں. بلکہ اسراف سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں اور اتنا دے دیں جتنا سامنے والے کی ضرورت ہے. آپ اپنی ضرورت بھی پورا کریں گے اور دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں گے. قبلہ میں چاہوں گا کہ ناظرین کی خدمت میں کوئی اس عنوان سے، اس ٹاپک کے عنوان سے کوئی میسیج بھی اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے ناظرین کو بیان کریں، اسراف کے حوالے سے خاص کر. بہت شکریہ شاہ صاحب کہ ناظرین کے لیے من حیث القوم یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگرچہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، یہ کہوں گا کہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، سیرت رسول مکرم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اور سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے مطابق. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے. دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ اسراف کا اگر ہم اسراف میں مبتلا ہو جائیں اور اسراف و تبذیر کرنے لگیں گے تو ہماری زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں آئے گا. ایک بہترین اور اعتدال پسند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق چلیں. ہمارے ایک دوست جو ہے نا وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور
اور انہوں نے وضو کا انداز یوں اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ پانی کھلا ہوا تھا، یعنی نل کھول کے چھوڑ دیا تھا، لیکن کسی دیکھنے والے کی جب نظر پڑی تو وہ دوڑ کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ پانی بند کر دیا اور ان سے کہا کہ عالی جناب اس وقت کراچی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے، بہت شکریہ۔ اور یہ پانی کا ضیاع، اسی طرح سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ہمارے ملک میں کمی ہے، لیکن اس کمی کو ہم اسراف سے بچنے کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں۔ نہایت ممنون مشکور حجت الاسلام مولانا ہادی حسین اخندزادہ صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔